अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दफ़ा फिर अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी बात करने की, और जो मेरा रब चाहे वही मेरी ज़ुबान अदा करे, जो मेरे रब की पसंद है वही अल्फाज अदा हों। आमीन सुम आमीन। इब्तिदा में ही दुआ कर ली, क्योंकि जो बातें की जाती हैं वो हमारे अपने तजुर्बे होते हैं, सवालों के जवाबात होते हैं जो हमें दिए जाते हैं। तो हमसे अगर उस तरह के सवालात पूछे जाएं तो सिर्फ़ और सिर्फ नीयत ये होती है कि जिस तरह हमारी मदद रब ने की है, चाहे वो जिस तरह भी की है, शरह सदर से की है या किसी के ज़रिए की है या किसी वीडियो को देखते हुए सामने आ गए हमारे सवाल का जवाब, तो इसी तरह अगर कोई इन सवालात में उलझा हुआ है तो उनको जवाबात मिल सके। ये कोई शरीयत का कोई मंतकी कानून नहीं है, ये मेरे अपने तजुर्बे और उसके जिससे मैंने सबक हासिल किया है वो आप तक पहुंचाती हूँ। तो इसलिए आप लोग इसको इसी तरह लें कि ये मेरे तजुर्बात हैं। एक सवाल पूछा गया कि क्या आजमाइश नेक लोगों पर आती है या गुनाहगारों पे भी आती है। तो इसको मैं थोड़ा सा वाज़ेह कर दूंगी आजमाइश क्या है, तो फिर इंशाअल्लाह ताला इस सवाल का जवाब को ख़ुद मिल जाएगा, क्योंकि फिर आपको ख़ुद ही इसका फ़ैसला करना पड़ेगा। ये आजमाइश गुनाहगार और नेकोकार पे चल रही है कि नहीं चल रही, हालात लगभग एक जैसे होते हैं, तो इसलिए हम इसको फ़ाइनल नहीं कर सकते। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम जब कोई सवाल पूछते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको यही अक्सर फरमाते थे कि अपने दिल से इसके जवाब लो, यानी कि दिल ही आपको सही फ़ैसला करके दे सकता है और आप अपना फ़ैसला ख़ुद कर सकते हैं। तो गुनाहगार पे आजमाइश आती है कि नहीं, तो पहले आजमाइश को समझ लें। मैं पहले बता चुकी, एक दफ़ा फिर वजाहत कर दूं कि अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत वाज़ेह फरमा दिया कि वो किस तरह हमें आजमाएगा। वो हमें भूख से भी आजमाएगा, वो हमें खौफ से भी आजमाएगा, वो हमें जानों के और प्यारों के जाने से भी आजमाएगा। मतलब जानों की जान जब ज़ाया हो जाती है तो अपनी तो ख़त्म ही हो जाता है इंसान। ज़ाहिर है हमारे प्यारे जाते इस दुनिया से तो हमारी आजमाइश होती है। अगर सेहत है तो सेहत के दोनों अतराफ से आजमाई जाते हैं। सेहत दे कर भी आजमाया जाता है, सेहत लेकर भी आजमाया जाता है, दौलत दे कर भी आजमाया जाता है, दौलत लेकर भी आजमाया जाता है। आपकी मेहनतों को की जो कोशिशों का रिज़ल्ट जो है वो 0 देकर भी आजमाया जाता है और 100% देकर भी आजमाया जाता है। यानी ये आजमाइश है दुनिया। आप जिन हालात से गुज़र रहे हैं वो आपकी आजमाइश है। जब नेमतें दी जाती हैं तो हमने शुक्र करना है और उन नेमतों को उसी तरह इस्तेमाल करना है जिस तरह उनके इस्तेमाल करने का हक़ है। जैसे आँख की नेमत है आपकी, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। अगर कोई इंसान समझे हमारा पूरा जिस्म ही नेमतों का मजमूआ है और लाजवाल नेमतों का मजमूआ है जिनका बदल ही नहीं है। आप खुदा न ख्वास्ता जिनके गुर्दों में या किसी चीज़ में, किसी भी ऑर्गन जो बॉडी का कोई हिस्सा है उसमें कोई ऐसी चीज़ हो जाती है कि जिसको हटाना पड़े, तो उसकी रिप्लेसमेंट आप चाहे जितने ट्रांसप्लांट कर ले, जो कुछ कर ले, वो उस तरह काम नहीं करते जिस तरह में रब ने उसकी तरतीब बनाई होती है जिस्म में। तो ये नेमतें हैं, हमारी पूरा जिस्म नेमत है। तो अगर आप आँख की नेमत देखें तो अगर आप तो इसका शुक्र और इसका हक़ क्या है अदा करने का, वो यही है कि आप वही देखें जिसके देखने का हुक्म है, जिस तरह अल्लाह ताला ने देखने का हुक्म दिया है। गलत ना देखें, क्योंकि गलत जो देखा जाता है वही सोचा जाता है, फिर वही बोला जाता है। आँख कितनी बड़ी नेमत है आपकी जन्नत और जहन्नम दोनों का रास्ता है। इसीलिए फरमाया गया है कि अपनी निगाहों को नीचे रखा करो। आप ना ज़्यादा देखेंगे ना आपको ज़्यादा पता चलेगा हालात इस तरह के क्या हैं। और ये जिस तरह मैंने बहुत से लोगों को देखा है, जो हालात चलते हैं मुल्क के हों, चाहे सियासी हो, माशी हो, उन्होंने मतलब लगाए होते हैं, चाहे वो उनकी टीवी स्क्रीन से हैं या चाहे वो उनकी मोबाइल स्क्रीन पे मुसलसल चल रही है न्यूज़, आज ये हो गया वो हो गया। वो तो काम ही उनका आपको उलझाना है। आप उलझ जाते हैं, फिर इसी में रहते हैं। फिर उन्हें जो जिस तरह की सिचुएशन वो आपको बता रहे होते हैं ना, आप देख रहे होते हैं, फिर वही सुन रहे होते हैं। जब सुन रहे होते हैं तो उन्हीं हालात में अपने आप को फिक्स कर लेते हैं और अपने आप को जब आप उसी में महसूस करते हैं ख़ुद को, तो यकीन जाने आप टीवी के सामने या अपनी मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठे हैं
اور باہر دنیا میں جنت کا سما ہے، اتنا خوبصورت موسم ہے، بچے کھیل رہے ہیں، بزرگ ہیں، آپ کے جاننے والے ہیں، دوست احباب ہیں، بہن بھائی ہیں، لیکن اندر کیا چل رہا ہے اسکرین پر؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ ہو گیا، فلانے کے ساتھ وہ ہو گیا، فلانے کے گھر میں یہ ہو گیا. نہیں چلتا ہے نا آج کل، بے پردگیاں چل رہی ہیں، اٹھائے جا رہے ہیں پردے گھروں کے. آپ کو باہر کی دنیا میں کچھ نظر نہیں آتا، آپ کو وہی نظر آتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں بس یہی ہو رہا ہے. کہیں ڈاکہ ڈال گیا تو آپ دروازوں پہ 100 تالے لگا دیں گے کہ اب یہاں بھی ڈاکہ ڈلنے والا ہے. یہ ایک سوچ بن جاتی ہے. یہ آنکھ جو دیکھتی ہے، یہ دماغ وہی سوچتا ہے. اس لیے کم دیکھیں، کم جانیں، سکون میں رہیں گے. اور یہی آپ کی آزمائش ہے. آپ کو ادھر ہی سے آپ کو الگ دنیا نہیں دی جائے گی. آپ کو ادھر ہی آپ کو آزمایا جا رہا ہے. آپ نے یہیں رہنا ہے اور اپنے معاملات کو سدھارنا ہے. اور وہ کس طرح سدھارنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے آپ نے سبق لینے، سنتوں پہ چلیں، سیرت پہ چلیں. زندگی بھی گلزار ہے اور آخرت بھی گلزار ہے. اسی دنیا میں رہتے ہوئے آپ کے آس پاس ایسے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں جن کو آپ دیکھتے ہی ان کے چہرے بتاتے کہ وہ جنتی ہیں. ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ جنتی ہیں، لیکن وہ جو ایک عام بندہ نہیں کہتا، اس کے چہرے پہ اتنی خوبصورتی، اس کے اخلاق میں اتنی خوبصورتی، اتنی تازگی تھی اس کے چہرے پر کہ اس کے چہرہ روشن تھا. تو وہ پھر کہتے ہیں جیسے جنتیوں کا نہیں ہوتا، مثالیں دی گئی ہیں نا، مثال دی جاتی ہے. تو آزمائش یہی ہے. اب جب آپ کو ایک نعمت دی گئی، آپ نے اس کا شکر ادا کیا، اور اس کا شکر ادا کرنے کا میں نے طریقہ بتا دی کہ اسی طرح آپ استعمال کریں جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، سنت مبارکہ ہے. لیکن اس کے اگینسٹ آپ جاتے ہیں، آپ انہی نعمتوں کو جو ہے وہ غلط استعمال کرتے ہیں. تو ظاہر ہوئی کوئی حالت ایک جیسی نہیں رہتی. اگر غم ہے تو وہ ہمیشہ نہیں رہے گا، اگر خوشی ہے تو وہ ہمیشہ نہیں رہے گا، اگر نعمت ہے وہ ہمیشہ نہیں رہے گا، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، بچپن ہے، کچھ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ہمیشہ کی زندگی آخرت کی، اس دنیا میں کچھ ہمیشہ نہیں ہے. تو جب آپ سے ایک چیز آپ کو دی جاتی ہے اور وہ نعمت دی جاتی ہے اور پھر واپس لی جاتی ہے ایک مقرر وقت کے بعد، ادھر پھر آپ کی آزمائش پھر شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں، گلہ شکوہ کرتے ہیں، یا گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ بھی گناہ ہے جو میں کہہ رہی ہوں. صبر نہ کرنا، شکوہ کرنا، ناشکری کرنا. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، کہ وہ جب ان کو ایک اچھے خاصے وہ ہوتے ہیں ہر لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے، مال، سب کچھ، بچے، بیوی، سب کچھ ان کا بڑا اچھا جا رہا ہوتا ہے. اچانک آزمائش آ جاتی ہے. لیتا ہے نا رب، کہہ جو دیا پہلے تو پیپر آؤٹ ہو گیا نا ہمارا کہ اس طرح آزماؤں گا. تو ادھر جب اتنی نعمتیں، اتنے سال آپ نے اس کو انجوائے کیا ہے، چلے شکر کیا کہ نہیں کیا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جب آپ واپس لیا گیا ہے کہ ایک وقت ہے، میں نے آپ کو کہا ہر چیز کا ایک وقت ہے کہ آپ کو دی جائے گی، پھر اس کے اپوزٹ آپ پہ چلنا ہے وہ وقت. تو اب جب اٹھایا جا رہا ہے، آپ سے وہ نعمتیں لی جا رہی، تو کیا آپ کا حق ہے کہ آپ اللہ کو کہیں کیا یہ نعمتیں آپ نے خود حاصل کی ہیں، آپ کو عطا کی گئی ہیں؟ تو جس نے عطا کی ہے اس کا فیصلہ تھا کہ بس اتنی ہی عطا کرنا ہے، اس کا فیصلہ سر آنکھوں پر. ہمیں صبر کرنا ہے. اب ہم نے ان حالات میں صبر کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے. کیسے گزارنی ہے؟ جیسے زندگی گزارنے کا حق ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ ملینئرز تھے اور اب آپ جھونپڑی پہ آ گئے تو اب آپ یہ کہیں گے کہ نہیں، میں نے تو اسی زندگی میں واپس جانا ہے، اور آپ ڈاکے ڈالنا شروع کر دیں، آپ لوگوں کو کہ قتل عام کر دیں، آپ کسی طرح سے آپ کو پیسے مل جائیں، لوگوں سے چھینا چپٹی شروع کر دیں، یا کسی اور طریقے سے آپ گھپلے جس کو کہتے ہیں نا، چیٹنگ شروع کر دیں، بےایمانی شروع کر دیں، چوری شروع کر دیں، کچھ شروع کر دیں. ایسا تو نہیں ہوگا نا. آپ نے اسی جھونپڑی میں رہتے ہوئے اپنی زندگی بنانی ہے پھر، کہ جہاں پہ میری زندگی کے 40 سال یا 50 سال اتنے اچھے میرے رب نے دیے کہ میں نے عیش و آرام کی زندگی گزاری. تو اب جو مجھ پہ یہ حالات آ گئے ہیں کہ مطلب مجھ پہ غربت آ گئی ہے، تو آزمائے جا رہے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے صبر کرنا ہے.
تو آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ جنہوں نے یہ جو گناہگار ہیں، وہ گناہ کیا ہوتی ہے، گناہ کیا ہے؟ گناہ یہی ہے نا کہ اللہ کے فیصلوں کے خلاف جانا، اللہ کے فیصلوں کو نہ ماننا، چاہے وہ جو بھی آپ کی زندگی کا جو بھی چل رہا ہے۔ آپ گناہوں سے بچ سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، انسان ہے، کمزوری ہے، ہو جاتے ہیں گناہ، کوشش بھی کرتا ہے، کوشش کے باوجود ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اوپر ڈھٹائی سے ہم جمے رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے توبہ استغفار کر کے پھر لوٹنا ہے اپنے رب کی طرف۔ ایک دن تو جانا ہے نا رب کے پاس، کیا چہرہ لے کے جائیں گے، کیا منہ لے کے جائیں گے، کیا کیا ہم نے؟ جب آپ نے یا رب العالمین ہمیں نعمتیں دی تو ہم نے خوب اس کو انجوائے کیا اور خوب خوش رہے، لیکن جیسے ان نعمتوں کا کہ ہم سے ایک مقرر وقت تک تھی ہمارے پاس، جو فیصلہ ہو چکا تھا، واپس لی گئی تو ہم اللہ ہی کے خلاف ہو گئے۔ یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں یا اللہ کے فیصلوں کو نہیں مانتے تو اللہ کے خلاف ہونا ہے نا، اللہ کے فیصلوں کے خلاف ہونا، اللہ کے خلاف ہونا ہے نا۔ ایسے ایسے الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں لوگوں کے کہ انسان کی روح کام جاتی کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب نعمت عطا کی تھی، بس اتنا آپ اپنی زندگی میں ایک سوال کا اپنے آپ سے پوچھ لیا کریں کہ اگر آج آپ کے پاس دولت نہیں ہے اور کل تھی، جو آج شکوہ آپ کا چل رہا ہے، جو آج اس فیصلے کے خلاف آپ چل رہے ہیں، تو جب آپ کو پاس نعمت تھی تو اس حد تک آپ نے شکر ادا کیا ہے اس نعمت کا، اس طرح شکر ادا کیا ہے جس طرح حق تھا۔ جیسے ایک عام انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق و طاقت دی ہوئی ہے۔ یہ مت نہ کہا کریں کہ وہ تو بزرگان دین تھے، وہ تو پیغمبر تھے، ان کے تو اور کچھ تھے، وہ ہمارے اور آپ کے لیے ہی تھے، بشر تھے نا، بشر ہی تھے، وہ ہمارے اور آپ کے لیے تھے۔ تو وہ یہ نہیں تھا کہ فرشتوں کو آپ کے لیے پیغمبر یا یہ بنا دیا گیا یا بزرگان دین بنا دیے، وہ بشر ہی تھے، ہماری طرح ہی سب کچھ تھا، بس اللہ تعالیٰ کے شکر گزار تھے، اللہ کے فیصلوں کو ماننے والے تھے اور اللہ کے آگے جھکنے والے تھے۔ جو حکم دیا جاتا تھا من قبول کرتے تھے۔ آپ بھی کریں، پیغمبر اور ولی، پیغمبر تو بن نہیں سکتے، ولی تو بن سکتے ہیں نا، اللہ کے دوست تو بن سکتے ہیں نا۔ اللہ کے دوست تو وہی ہوتے ہیں نا جو اللہ ہی کے ساتھ چلتے ہیں، اللہ ہی کو لے کر چلتے ہیں اپنے زندگی میں۔ دوست وہی ہوتا ہے نا، ساتھ چلتا ہے۔ تو اللہ جو حکم دیتا ہے وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، جو رب کو سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رب العالمین، جو آپ کی رضا، جو آپ کا فیصلہ، سر آنکھوں پر، جو حالات ہیں سر آنکھوں پر، کیونکہ آپ کی طرف سے، کیونکہ آپ کی طرف سے گناہ آپ خود کرتے ہیں، کیونکہ آزمائش کے خلاف چلے جاتے ہیں، ان حالات کے خلاف چلے جاتے ہیں تو گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے فیصلوں کے خلاف جانا ہی گناہ ہے، اور اللہ کے فیصلوں کو ماننا ہی جو ہے وہ آپ کی نعمت کا شکر ہے اور ثواب ہے۔ تو جتنی خیراتیں، جتنی خیریں، جتنی کرم آپ وصول کر سکتے ہیں، سمیٹ سکتے ہیں اپنی زندگی میں کریں، اور اللہ کا کرم سب سے زیادہ ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اس کے شکر گزار اور صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ آزمائشوں کے سلسلے میں ہی بیان ہے، جو صبر کرتا ہے اور جو شکر کرتا ہے، نعمت دیکھ کے شکر، اور نعمت جب واپس نہیں جاتی ہے تو صبر۔ امید ہے کہ آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا، کوشش کی ہے کہ وضاحت ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے صبر کرنے والوں اور شکر کرنے والوں، خود سے راضی رہنے والوں اور اللہ سے راضی رہنے والوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ، میں کیا کہوں، ہم یہ زندگی بہت مختصر ہے، پل بھر ہے، ابھی آئے تھے، ابھی جانا ہے آپ نے۔ یہ مسافر خانہ ہے، یہ قید خانہ ہے، تو یہاں سے نکلیں، یہاں سے نکلنا ہے، ہم نے یہاں رہنا نہیں ہے۔ مسافر کہیں تھوڑی دیر کے لیے ہی قیام کرتا ہے، اس کا دل ہی نہیں لگتا، ہمارا دل اس لیے لگتا نہیں اس دنیا میں۔ دل مت لگائے اس دنیا میں، ہم نے جانا ہے واپس، اپنے رب کے پاس واپس جانا ہے۔ جہاں سے آئے تھے وہاں پہ ہی واپس جانا ہے۔ تو جہاں سے آئے تھے وہاں پہ جانا ہے تو تیاری کر کے جائیں، اچھے اچھے بن کے جائیں، پیارا پیارا بن کے جائیں۔ جب اللہ سے ملاقات ہو تو اچھی سے ہو،
انسان کوشش کر سکتا ہے اور کوشش کے ہی نمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کوششوں میں کامیاب کرے، کیونکہ اللہ ہی کرنے پہ قادر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔